जीतने के लिए हमारे कश्मीरी भाइयों ने 5 लाख से ज़्यादा शहदा दिए थे, जिसकी वजह से 23,000 से ज़्यादा हमारे मकबूजा कश्मीर के नौजवान जेलों में है, सारी क़ियादत जेलों में है। 24,000 से ज़्यादा माँ और बहनों और बेटियों की इज्तिमाई असमत दरी हो गई। वहाँ मसाजिद जलाए गए हैं, कारोबार तबाह हुआ है और कब्रिस्तान आबाद और श्रीनगर और आसपास की बस्तियां बर्बाद हो गए हैं। हर कब्र के सराने पे अगर कोई झंडा नज़र आता है तो वो पाकिस्तान का झंडा है। लोग मरते हैं इस नारे के साथ कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उन तमाम कुर्बानियों को एक तरफ रख कर उस पूरी जद्दोजहद को सबूताश किया और अब इन्होंने कश्मीर की इस कास को एक तरफ रख कर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से फैसले किए, जिसके लिए न पार्लियामेंट को एतमाद में लिया, न सेनेट को एतमाद में लिया, पाकिस्तान के अवाम को भी एतमाद में लिया और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने हर वो इक़दाम उठाया जिसके बारे में मकबूजा कश्मीर की सारी सियासी क़ियादत और वहाँ बेइंतहा परेशान और मायूस नज़र आ रहा है। इस हुकूमत ने ऐलानात यही किए थे कि हम हर जुमे को एहतजाज करेंगे ताकि दुनिया को याद दिलाते रहें हम कि कश्मीर पर इंडियन कब्ज़ा हुआ है, लेकिन पहला एक दिन जुमे को आधा घंटे के एहतजाज के बाद ये हुकूमत भूल गई कि हुकूमत ने अवाम के साथ कश्मीर के हवाले से क्या वादा किया था। इमरान खान साहब फरमाते थे कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा। अब लोगों को समझ में बात आएगी कि कश्मीर की सफारतकारी का मतलब क्या है। तो खारिज महाज पर भी हुकूमत नाकाम है। सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा सच्चा और पक्का दोस्त था, अब वैसा नहीं रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद किए हैं। चाइना मुसलसल सी पैक के हवाले से इनकी कारकर्दगी पर अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। अब मुझे बताएं, हमने 950 दिनों में जिस तरह इस हुकूमत को देखा है, सच्ची बात यह है कि 73 सालों में हमारी कौम ने ऐसी नाकाम हुकूमत को नहीं देखा। इन्होंने नौजवानों को मायूस किया जिनके साथ इन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। इन्होंने उन बेघर लोगों को मायूस किया जिनके साथ 50 लाख मकानात के वादे किए थे। इन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ हाथ किया और अब भी पता नहीं वज़ीर आज़म किस दुनिया में रहते हैं। कहते हैं कि माशाअल्लाह मईशत बहुत बेहतर हो गई है। मैं मानता हूँ उनकी मईशत बहुत बेहतर हुई होगी, उनके वज़ीरों और मशीरों की मईशत बेहतर हुई होगी, लेकिन कौम का बेड़ा गर्क हुआ है। कौम की मईशत डूब गई है। कौम नानिश शबीना का मोहताज हो गई है। बाहर से कुछ मशीरों को लाकर बिठाया गया जो एक रिबोट की तरह यहाँ चलते हैं और उनका सारे इख्तियार किसी और के हाथ में, और हर नाकामी के बाद ब्रीफकेस उठाकर बाहर वापस जाता है। जहाँ का खमीर होता है वहाँ ही पहुँच जाता है। इस हुकूमत ने वादा तो यही किया था कि हम बीमारी यूनिट को, सनती यूनिट को चलाएंगे। अब मुझे बताएं कि 950 दिनों में कोई नया कारखाना, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई मेगा प्रोजेक्ट बना हो, लेकिन जहां कोई गरीब काम करता था, आज इस हुकूमत ने स्टील मिल के 4,500 मज़दूरों को निकाला है। मैं आज कराची में हूँ, मेरे साथ मज़दूर मिले हैं, उनकी माएँ, बहनें और बेटियाँ, उनके छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में ज़ेर तालीम है, उसका मुस्तक़बिल इस हुकूमत ने तबाह किया और बेयार व मददगार
آج سٹل مل کے مزدور یہاں کے چوک اور چوراہوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ کیا یہی ترقی ہے؟ کیا یہی تبدیلی ہے؟ میں نے کراچی دیکھا اور کراچی کے لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیوں ہماری آبادی کو کم ظاہر کی گئی، اور کراچی کا عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کر اس شہر کو قیادت سے محروم رکھا ہے۔ اس شہر میں بلدیاتی الیکشن نہ کرنے پر پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی نے ایک خاموش معاہدہ کیا ہے۔ آج یہاں کے لوگ جو پاکستان کے بے روزگاروں کے لیے شہر روزگار کا ایک ذریعہ تھا، آج کراچی کے نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں، اور حکومت نے ان کے ساتھ جتنے وعدے کیے تھے وہ تمام وعدے بس پانی پر ایک لکیر ثابت ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ قبل جناب عمران خان صاحب یہاں آئے تھے، 1100 ارب کا اعلان کیا تھا، جن کے بارے میں سندھ کی حکومت نے کہا کہ ان میں تو 8 ارب آلریڈی پہلے سے ہم نے دی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کس طرح مل کر کراچی کے عوام کے ساتھ پولنگ کر رہی ہے، مذاق کر رہی ہے، ٹرخانے دھوکہ دینا اور جسٹ ٹو کل دا ٹائم وقت گزارنا اس حکومت کی پالیسی ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے پر جو اعلانات کیے گئے وہ نمائشی اقدامات ثابت ہو رہے ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے 950 دنوں میں کوئی نیکی اور خیر کا کام نہیں کیا، تو اب خود اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے۔ ان کے چہروں پر مایوسی کی لکیریں ہیں، وہ آپ بھی دیکھتے ہیں۔ اب ان کے الفاظ جب ادا کرتے ہیں تو ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ ان کے وزیر دیکھے، ان کے گورنر دیکھے، ان کے ذمہ دار لوگ دیکھے، ان کے باڈی لینگویج دیکھے، اب وہ ناکامی کا ایک تصویر ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے۔ آج کی خبر یہی ہے کہ سٹل مل کی طرح یہ ریلوے کو بھی نیلام کرنے اور کسی ٹھیکیدار کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم حکومت کو ایسے نہیں کرنے دیں گے، اور اگر حکومت نے اس طرح کوئی اقدام اٹھایا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ریلوے میں کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ مل کر اس حکومت کا پہیہ جام کریں گے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سٹل مل کی طرح یہ جو 70-80 ہزار ریلوے سے وابستہ مزدور ہیں، یہ بھی چوک اور چوراہوں پر ان کے بچے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے؟ ہم کسی بھی صورت میں حکومت کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، کچھ بین الاقوامی ساہوکار ہیں، وہ پہلے ان یونٹ کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعد میں اس کو خریدنے اور اپنے من پسند قیمت لگا کر اس پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ایسی کسی بھی سازش کو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سینٹ میں اپوزیشن نے ریکوزیشن جمع کیا تھا، اور مجھے افسوس ہے کہ اجلاس بلانے کی بجائے اس ریکوزیشن کو واپس کیا، اس شرط کے ساتھ کہ ایجنڈا تبدیل کرے۔ کیا یہ ایک جمہوری حکومت ہے؟ اور اب تو یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی ریٹائر میجر صاحب سینٹ کے ساری کارروائی وہ بھی ڈیل کرتا ہے اور وہی فیصلے کرتے ہیں۔ ایوان بالا ہے، آپ اس کو بھی مفلوج کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا ایک صاف ستھری جمہوریت سے وابستہ ہے، اور یہ جو حکومت کر رہی ہے، میڈیا کو کنٹرول کرنا، عدالتوں کو کنٹرول کرنا، ایوان کو کنٹرول کرنا، یہ تو ماشاء اللہ کے دور میں بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سینٹ کو آزاد چھوڑا جائے
تاکہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کر سکے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جماعت اسلامی اس ملک کے ایک اسلامی حقیقی جمہوری اور ایک ترقی پسند جماعت ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایک طرف پی ٹی آئی کا ناکام چہرہ ہے اور دوسرے طرف ایک اور سیاسی اتحاد ہے جو پرانے ناکام چہروں کا ایک مجموعہ ہے، جنہوں نے 73 سال اس قوم پر حکمرانی کی ہے۔ ان کے درمیان پالیسیز پر اختلاف نہیں ہے، ایک کشمیر پالیسی پر ایک ہے، یہ گلگت بلتستان کے حوالے سے اس پالیسی پر ایک پیج پر ہے۔ امریکی غلامی، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی غلامی، یہ ایک پیج پر ہے۔ ان کے درمیان سٹیٹس کو قائم رکھنے پر اتفاق ہے، ایز اٹ از ظالم جاگیرداروں اور کرپٹ سرمایہ داروں کے اس سسٹم پر ان کو اتفاق ہے۔ ان کے صرف ایک چیز پر اختلاف ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دودھ کا جو بوتل ہے وہ عمران خان صاحب کی منہ میں ہے، تو وہ ان سے کیوں لیا گیا، ان سے کیوں چھین لیا گیا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس سٹیٹس کو کا حصہ بننے کی بجائے ایک انقلابی جدوجہد، عوام کے خاطر حقیقی تبدیلی کے لیے جدوجہد اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ اور اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے وہ نظام کی تبدیلی کا نہیں ہے، وہ کچھ افراد کی تبدیلی کا ہے، یا نیب کے خاتمے اور نیب کے قوانین کی تبدیلی کیا ہے۔ ہمارا مسئلہ کوئی کیس نہیں ہے، کوئی نیب انکوائری میرا مسئلہ یا میرے ساتھیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا مسئلہ غریب آدمی کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ کاشتکار کا مسئلہ ہے، دہقان کا مسئلہ ہے، مزدور کا مسئلہ ہے، غریب کا مسئلہ ہے، طالب علم کا مسئلہ ہے، مظلوم کا مسئلہ ہے، خواتین اور ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو مظلوم اور اپنے حقوق سے محروم ہیں۔ ان لوگوں نے ان 73 سالوں میں یہی نظام اس ملک پر مسلط کیا۔ ان لوگوں نے مل کر اس ملک کی جغرافیہ کو بھی نہیں سنبھالا اور اس ملک کے نظریے کے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی کی۔ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک متبادل معاشی پلان ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ ایک تعلیمی منصوبہ ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ نوجوانوں کے لیے خوشحالی کا ایک عظیم منصوبہ ہے۔ اس لیے ہم اس نظام کی تبدیلی کے لیے جدوجہد میں مصروف۔ ملک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے روزگاری کے خاتمے کے لیے ایک عظیم جدوجہد باجوڑ میں، بنیر میں، سوات میں، دیر میں ہم نے مسلسل جلسی کی اور عوام کا ایک زبردست رجوع ہے۔ اور اب انشاءاللہ 25 دسمبر کو ہم پنجاب میں اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں گوجرانوالہ سے، اور پہلا جلسہ ہماری تحریک کا آغاز پنجاب میں انشاءاللہ تعالی گوجرانوالہ سے ہوگا۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس جدوجہد میں عوام ہمارے ساتھ ہے، نوجوان ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ہم امید دلا رہے ہیں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنی جدوجہد کے نتیجے میں آپ کو وہ پاکستان دے گی جس کے لیے کروڑوں مسلمانوں نے ہجرت کی، جدوجہد کی، اور پاکستان کے نام سے کائنات میں ایک اسلامی اور نظریاتی مملکت وجود میں آیا تھا۔ میں بہت زیادہ پر امید ہوں انشاءاللہ تعالی، منزل خود ہمارے انتظار میں ہے اور ہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں عوام کے اس جمع غفیر کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ کوئی چیز رہے؟ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ اس کے دیتی ہے تو کیا آئینی بحران پیدا ہوگا، اور جماعت اسلامی
حقیقی جمہوریت کر رہی ہے یہ پی ڈی ایم اور یہ حکومت کے نورا پیٹی کھیلی ہے یا پی ڈی ایم والے نیب سے بچنا چاہ رہے ہیں جو دولت جیسے حکومت کہتی ہے دولت بچانا چاہ رہے ہیں؟ کیا جماعت اسلامی کا کیا مطلب؟ پی ڈی ایم ہوائی فائرنگ کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب تک انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اس حکومت کے خاتمے کے لیے ہو، اور جماعتی اسلامی ہوائی فائرنگ کی بجائے، اعلانات کی بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے۔ باقی پی ڈی ایم نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر پیپل پارٹی نے سندھ کی حکومت کو چھوڑا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ واقعی سنجیدہ ہے۔ اگر سندھ کی حکومت بھی ہو، اسمبلیوں میں بھی موجود ہو، جس کو یہ لوگ ناجائز سمجھتے ہیں، اور زندہ باد مرد آباد کے نعرے بھی لگا رہے ہوں، تو عوام اس کو ایک ہوائی فائرنگ سے زیادہ کوئی اور چیز تصور نہیں کرتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح اعلان کیا تھا کہ میرے خلاف لوگ نکلیں گے ہزاروں کی تعداد میں تو میں استعفیٰ دوں گا، تو اب تو لوگ نکل رہے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارے جلسوں میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کا بھی امتحان ہے کہ کیا اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں یا ایک اور یو ٹرن لے کر کہتے ہیں کہ نہیں، میں استعفیٰ نہیں دے رہا ہوں۔ Yeah.